बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। आज बरोज़ हफ्ता 16 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो फाइनल कॉल डू और डाई वाली कॉल को होने में अब 8 दिन रह गए हैं, 24 तारीख। लेकिन रात गई ऐसी बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं जिसकी बिना पर मुखालफिन के कबीले में जो शोर और गोगा और अजियत है ना, उससे आया हो रहा है कि जो पिशावर वाला इजलास है ना, उससे बड़ी तकलीफ हुई है। अब वो बिला फ़स्ल वाला मामला शुरू हो गया जी, वो राब्ता कार, मुज़ाकरात कार, बीच में कई लोग, वो सब ख़त्म हो गए। सीधा-सीधा इमरान खान साहब की फ़ैमिली ने मामलात को टेक अप कर लिया है। मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे मज़े का कंटेंट है, जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। आपको पता है रात को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक अदद फ़तवा दे दिया है। पाकिस्तान में जो वीपीएन पर जो थी ना, वो पाबंदी आयद कर दी गई है जी। उन्होंने कहा एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज़ की है और ये वही मौक़िफ़ है जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, ये वही मौक़िफ़ है जो इदारों का मौक़िफ़ है। लेकिन इसको ज़रा थोड़ा-सा मज़हबी टच देके इन्होंने कहा जो वीपीएन है ये है ही हराम कार, ये है ही हराम काम और इसे फ़तवा ही कहेंगे जी। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है जी राग़िब नईमी साहब जी। और वो कहते हैं कि गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमूर तक रसाई देने वाले इंटरनेट सॉफ्टवेयर तक रसाई देने वाले वीपीएन शरई तौर पर ममनू है। पाकिस्तान में कितने लोगों को पता था कि कोई वीपीएन शीपीएन भी होता है? ये मुझे बता दें, या इस्तेमाल करते थे। आपने सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की, लोगों ने वीपीएन इस्तेमाल किया। तो अगर किसी की कोई गलत ममनू जगह पे रसाई है ना, तो उसकी ज़िम्मेदार भी ये हुकूमत, ये सिस्टम और उस पे लगाई गई पाबंदी है। ठीक है जी, मगर फतवा तो दिलवाना बात है। वो तो भाई काज़ी शूरा है ना जनाब, काज़ी शूरा से जो मर्ज़ी फतवा ले लें आप। अच्छा, उन्होंने कहा जो वीपीएन है ना, उस पर शरन ममनू है। गैर कानूनी मवाद या ब्लॉक शुदा वेबसाइट तक रसाई के लिए वीपीएन का इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज़ है। अच्छा जी। मुतनाज़ा गुस्ताखाना और मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद करने चाहिए इन वीपीएन्स को। शरई लिहाज से बुराई और बुराई तक पहुँचाने वाले तमाम इक़दामात का इंसदाद करना चाहिए और हुकूमत के पास इस बात का इख्तियार है। प्रेस रिलीज़ में यह भी कहा गया कि हुकूमत आगाही के लिए बाकायदा तौर पर टीवी पर पैगामात भी जारी करे। और सबसे मज़े की बात बताऊँ, पता नहीं ये नज़रियाती कौंसिल के लोग वो गलत और गंदी वेबसाइट देखते हैं। एक दुनिया है सर, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जो आईटी बिज़नेस से रिलेटेड है, वो इन पेड वीपीएन के ज़रिए दुनिया में कारोबार कर रही है। मुझे नहीं पता वो कौन सी वेबसाइट्स हैं कि जिनका वो ज़िक्र कर रहे हैं। उन्होंने कुछ पॉर्न वेबसाइट्स का भी ज़िक्र किया है और पॉर्न की बजाय प्रॉन लिखा है। प्रॉन तो खाने में मज़ेदार होते हैं, मगर वो ज़ाहिर है जिस बंदे ने लिख के दिया था कि आप ये साइन करके आगे भेज दें, तो उसके भी तो इल्म की थोड़ी मसला है। अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख देता। तो यहाँ ये वाला फतवा जी रात को एक अदद आ गया है। काश उन जगहों पर भी फतवे आते, पता चलता कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की कोई ज़िंदगी है, कोई सकत है, कोई वक़्त है, कोई से है, शायद हमें अच्छे से अंदाज़ा हो जाता। लेकिन बहरहाल मैं इस पे एक लंबी डिटेल कर सकता हूँ, लेकिन अभी दामद वक़्त में गुंजाइश उतरी नहीं। मैंने दीगर अहम खबरें बतानी, क्योंकि इनसे क्या फ़र्क पड़ता है इन फ़तवों से। ये फ़तवा टेलीविज़न के लिए भी उतना ही है, जितना किसी वीपीएन के लिए है। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं टीवी के किस चैनल पर रुकता हूँ। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने टेलीविज़न की कौन-सी साइट पर जाना है। ये वही पाबंदी किसी लैपटॉप के लिए भी है। ये वही पाबंदी किसी वीडियो गेम के लिए भी है। ये मेरे पे डिपेंड करता है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, हू केयर्स? जी हाँ, जिसने जाना है उसने हर हाल में उन जगहों पर पहुँच भी जाना है। बहरहाल ना हुकूमत पाबंदी करती, आज पाकिस्तान के हर मोबाइल पे वीपीएन ना होता। उससे पहले अगर पाकिस्तान में 5 बंदों के मोबाइल था, आज 100 बंदों के मोबाइलों पे वीपीएन लगा हुआ है। इस हुकूमत ने कहा वीपीएन इस्तेमाल करें। इस पीटीआई ने कहा वीपीएन इस्तेमाल करें। तो हमदी से आप लोगों ने क्या समझ लिया चीज़ें बेहतर हो जाएगी? नहीं। थर्ड क्लास 2G की फैसिलिटी दे रहे हैं और बातें करा लें इनसे कि चाँद पे पहुँचना है हमने। इमरान खान साहब की फाइनल कॉल पर ज़रा मैं बात करूँ ना, सबसे अहम चीज़ वो पेशावर में पीटीआई का जो इजलास हुआ ना, वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया। उसमें हुई हुई जो मुशावरत है ना, वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। इजलास ने बहुत से लोगों को परेशान किया है।
اور اچھا خاصا پریشان کیا. نون لیگ والے تو خیر پریشان ہوں گے، حکومت والے تو لیگ پریشان ہوں گے، کچھ اور لوگ بھی پریشان ہیں، اور پریشانی باقاعدہ نظر آ رہی ہے. جس طریقے سے اجلاس کے خلاف پروپیگنڈا رات کا شروع ہوا ہے نا سر، وہ بڑا مزیدار ہے. کہا جا رہا ہے جی نون لیگ کی طرف سے کہ دیکھیں اجلاس میں علیمہ خان کے گروپ کو نہیں بلایا گیا. بھائی آپ کی کسی بہن کے گروپ کو نہیں بلایا گیا، آپ کی پارٹی سے متعلق بات ہو رہی ہے، کوئی نون لیگ سے متعلق بات ہو رہی ہے. تکلیف چیک کریں. میں وجہ بتاتا ہوں وہ تکلیف کیا ہے، یہ اس طرف سے کیوں آنے کی کوشش کریں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی علیمہ خان کے گروپ کو نہیں بلایا گیا، کھٹائی میں معاملہ پڑ گیا، لڑائی ہو گئی ہے، دڑے بن گئے، یہ ساری باتیں تھیں. وجہ یہ ہے کہ یہ فائنل کال ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، یہ پی ٹی آئی کی فائنل کال ہے. اس پہ ایک عدد فلٹر لگ چکا ہے، جو اس کال کے ساتھ کھڑا ہوگا وہی پی ٹی آئی کا حصہ ہے، نہیں تو وہ اس کا بیڑا غرق ہے، وہ کچرا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہے نا، کیونکہ عمران خان صاحب نے بات ڈائریکٹ میسج کی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے جتنے جو مہرے تھے نا وہ سارے اب بے بس ہو گئے، اب کسی کا کوئی عمل دخل اس کے اندر ہے نہیں. اس لیے یہ والی کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کریے کہ جی بشرا بی بی اور علیمہ خان میں کوئی پڈا کوئی دڑے بندی ہو گئی ہے، اور ان کے پاس اب خیر ابھی کوئی اختیار تو ہے نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ان موروں کے پاس پہلے تو وہ کوئی نہ کوئی گیم ڈال دیتے تھے نا، چیزیں کچھ کنفیوز کر کے کر دیتے. میں نام بھی لیتا ہوں، کوئی شیر افضل مرمت صاحب جیسے کردار، کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھی نا، تو وہ رات کو لے کہتا ہے بین بجا رہے ہوتے ہیں شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں، کتنی بار منع کیا ہے، اس بندے کا منہ ہی نہیں بند ہوتا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ کمپرومائز ہے، یہ بندہ کسی اور پیرائے کے اوپر چل رہا ہے. ان کی ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے. خان صاحب نے کہا منہ بند کرو، جو پارٹی کہتی ہے وہ کرو، منہ بند کرو جو جنرل سیکرٹری کہتا ہے وہ کرو، منہ بند کرو جو پریزیڈنٹ کہتا ہے وہ کرو. پتہ نہیں یہ کہاں سے شروع ہو گئے. بہرحال تو وہ جو میں کہتا ہوں پنٹرز ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے، وہ ذرا فلٹر ہو چکے ہیں. اب معاملہ آ گیا ڈائریکٹ فیملی کے ہاتھ میں. اور جب فیملی کے ہاتھ میں آ گیا ہے نا تو فیملی نے جھوٹ تو بولنا نہیں، اور نہ وہ جھوٹ بول سکتی ہے. بشرا بی بی ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے ابھی مل کے آئی ہیں، کل پرسوں وہ مل کر آئی ہیں. مل کر آ کے انہوں نے فائنل انسٹرکشن لی عمران خان صاحب سے. ان انسٹرکشن کو انہوں نے جو اجلاس تھا اس حد تک ان کی انوالومنٹ تھی جو کل کا جو اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کا میں پیغام پہنچا سکتی ہوں، وہ میں نے پہنچایا. عمران خان صاحب کا پیغام یہ ہے، بشرا بی بی صاحبہ نے یہ دیا اس اجلاس میں، کہ اس حد تک وہ انوالو ہے کہ تمام ممبران اسمبلی 5,000 سے 50,000 تک بندہ لے کر آئیں اور اسلام آباد پہنچیں. کوئی بھی گرفتاری کا بہانہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی کہ میں گرفتار ہو گیا ایسا کوئی بہانہ نہیں ہوگا. تمام لوگ اپنے ساتھ جو قافلہ لائیں گے اس قافلے کی ویڈیو بنائیں گے چلتے ہوئے، اس قافلے کی ویڈیو بنائیں گے درمیانے راستے میں، اس قافلے کی ویڈیو بنائیں گے ڈی چوک پہنچ کر. ٹھیک ہے جی، اس بنیاد پر جی اسلام آباد پہنچیں گے، اور اسی بنیاد پر انہیں کہا کہ ٹکٹ دیا جائے گا وہ قافلے کی ویڈیوز کے ساتھ. اچھا، عمران خان صاحب کا یہ براہ راست پیغام بشرا بی بی صاحب نے ان تک پہنچایا، اور 24 نومبر کو انہوں نے بولا کہ ایم این اے 10 ایم پی اے 5 کم از کم یہ تو لے کے آئیں گے ہی آئیں گے جی. اچھا، اور جو رہنما احتجاج سے پہلے گرفتار ہوگا اس کو پارٹی سے باہر تصور کیا جائے گا. بڑے شوقی میں تھے سر، مجھے پکڑ لیں سر، اتنا بڑا چیلنج میں نہیں کر سکتا، پورا نہیں کر سکتا. دیکھیں آپ کا حکم بھی ہے میں نے ماننا ہے، اور وہ ایسے بھی ادھر کی بھی کال ہے نا، ویسے بھی نہیں بچوں گا، پلیز مجھے اٹھا کے اندر کر دیں ذرا، آپ کی مہربانی. تو وہ تمام کرداروں سے متعلق بھی عمران خان صاحب کو پتہ ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کا احتجاج سے پہلے جو گرفتار ہوگا اس کو پارٹی سے باہر تصور کیا جائے گا. سیاست میں آنے کا بشرا بی بی صاحبہ نے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا کام عمران خان صاحب کا پیغام پہنچانا تھا جو میں آپ کو پہنچا رہی ہوں، پیغام دے رہی ہوں. اچھا، یہ ہم چیزیں جی. اور ساتھ ساتھ میں بتایا کہ پروپیگنڈے نہ کریں کہ میرا اور علیمہ خان کا کوئی مسئلہ یا پارٹی سیاست فیملی میں آ رہی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا کام تھا ڈائریکٹ میسج عمران خان نے جو کہا وہ آپ تک پہنچا دے، اسی طرح زیر زبر کے بغیر. وہ ہم نے اپنا کام کیا ہے، باقی آپ جانے آپ کا کام جانے. ٹھیک ہے، ہمارا تو شعور ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے، اس کا بھائی ہے اس نے احتجاج کرنا ہے. اس لیے ہمارے ساتھ زیادہ ڈرامے بازی نہ کریں، وہ پروپیگنڈے وغیرہ پہ دھیان نہ دیں. اگر پارٹی کے اندر بھی کوئی بندہ ہے تو اس کو ذرا سمجھا دیں، اتنی سی بات ہوتی ہے. اچھا جی، دوسرا اسلام آباد کے حوالے سے انہوں نے مزید کچھ بولا. اچھا، میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک صاحب کا پلان بی بھی ہے. وہ پلان بی یہ ہے کہ وہ جو بلوچستان اور سندھ سے لوگوں کو منع کیا نا آنے سے، جی ہاں، ان کو کسی بیک اپ، اور ظاہری بات ہے کے پی کے سوری گلگت کشمیر، جی ہاں، ان سے کچھ اور کام لینا ہے. میں بتا دوں جس طرح ایک بار تحریک لبیک والوں نے کہا تھا، پہنچے تھے پھر پورا ملک بند کر دیا تھا، یہ والی پوزیشن ہوگی. اگر ڈی چوک پہ یہ پہنچ گئے اور کریک ڈاؤن بڑا زبردست ہوگا تو پھر پورے ملک پہ اسی طرح انہوں نے جام کرنا ہے، یہ پلان ہے.
تو یہ بات ہو سکتی ہے جی، میرے پاس اس طرح کی خبریں ہیں۔ تو کچھ اہم تبدیلیاں بھی رات کو کی گئی ہیں۔ ایک تو علی محمد خان صاحب کو سیاسی کمیٹی، سب سے ٹاپ کی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں شامل کر لیا کہ اس میں 12 افراد ہوتے ہیں، اور انہوں نے جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں ان کے فیصلے کرنے، دھرنا، جلسہ، جو بھی تمام چیزیں، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں، ان تمام چیزوں کا فیصلہ سیاسی کمیٹی نے کرنا ہوتا ہے۔ علی محمد خان صاحب کو سیاسی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے، یہ سب سے بڑا فورم ہوتا ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو روپوش اراکین تھے وہ بھی باہر آئے ہیں جی، اور اس میں کل حماد اظہر صاحب بھی شریک تھے KPK کے اجلاس میں، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کا جو قافلہ ہے اس کی قیادت میں خود باہر نکل کر کروں گا۔ اب ذرا فائنل قیادت میں اندر رہ کے کیا کرنا ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں مراد سعید صاحب بھی باہر آ سکتے ہیں، فائنل کال ہے نا سر، اسی میں ون ہو گئے تو ساری چیزیں دوسری طرف سے ہو جانی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اندر رہ کے کیا کرنا ہے، جب فائنل کال پہ ہی باہر نہیں آ سکتے پھر کب آنا ہے باہر؟ تو مجھے اتنا یقین ہے کہ مراد سعید صاحب بھی اس فائنل کال پر آئیں گے۔ دوسرا جی، احمد چٹھا صاحب ہیں جی، وزیر آباد سے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، انہیں وسطی پنجاب کا صدر بنا دیا گیا، یعنی انہوں نے وسطی پنجاب کی ذمہ داری لینی ہے، لوگوں کو لے کے باہر نکلنا ہے، اور بلاج اعجاز صاحب کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا ہے۔ یہ مزاحمت کی علامت ہے پارٹی کے اندر، یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے صحبتیں برداشت کیا نا، اس لیے ان کا عہدہ ملنا، ان کو ٹارگٹ ملنا بہت ضروری ہے۔ آخر ایک بڑی مزیدار چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، میاں محمد نواز شریف صاحب لندن میں بولے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب پہلے مجھے حساب دیں کہ انہوں نے باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ مل کر کیا کیا ہے، میرے ساتھ کیا کیا ہے، بدترین ظلم میں نے برداشت کیے، یہ کس بات کا مجھے تانا دیتے ہیں؟ بھائی تانا دیتے ہیں ہم سعودی عرب کیوں چاہتے ہیں، تانا دیتے ہیں ہم علاج کا بہانہ کر کے لندن میں کیوں اتنا عرصہ رہ جاتے ہیں، یہ سارے تانے ہی دیتے ہیں نا، مجھے کیوں نکالا کہہ کے پھر آپ آ جاتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کہہ کے آپ ماشاءاللہ ووٹ کو بے عزت کرتے ہیں، یہی تمام چیزیں، فارم 45 فارم 47، یہ ساری وہی تو چیزیں۔ بہرحال میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کیا کیا ذرا ہمیں بتا دیں۔ بھائی کارکردگی کی بات نہیں، اتنی خواہش تھی تو 8 مہینے پہلے عمران خان صاحب کو نہ نکالتے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، اس وقت تو آپ نے بھائی کو روکا نہیں، اس وقت روک دیتے، تو کارکردگی کا حساب اس وقت لیا جاتا جب پورے 5 سال ہو جاتے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا اس کا پہلا دھرنا بھی ناکام تھا، اس کی کارکردگی بھی صفر ہے، 2013 کے دھرنے کا ہے۔ عمران خان صاحب جب بھی کارکردگی بہتری سے خلل ڈالنے کے لیے آتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ، نواز شریف صاحب نے لندن میں جا کے دوبارہ الیکشن سے پہلے کسی وقت نام لیا تھا، اب نام لیا جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض صاحب کا جی، کہ انہوں نے تنگ کیا ہے میاں صاحب کو، وہ تو غداری غدوری بھی کہہ چکے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اب نام لیا ہے، یہ بھی کچھ اشارہ ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا، تو شاید معصومیت میں نکل گیا ہو۔ اور سب سے بڑی بات میاں صاحب نے کہا 26ویں آئینی ترمیم، انہوں نے اس کی کھل کر حمایت کی ہے، انہوں نے کہا یہ بہت ضروری تھی، 26ویں آئینی ترمیم خوش آئند ہے اور بہترین ہے، پارلیمنٹ کو یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ یعنی سپریم کورٹ کی سینئرٹی ختم، نواز شریف صاحب خوش، سپریم کورٹ کا میرٹ ختم، نواز شریف صاحب خوش، تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس لگانا، نواز شریف صاحب خوش، آئین سے متعلق جس کو ایک نمبر کا بھی نہیں پتا اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانا جسٹس امین کو، نواز شریف صاحب خوش۔ یہ نواز شریف صاحب بھی خوش ہیں، کیا یہ انہی کی خوشی تھی؟ یہ میں آپ کے کمنٹس کے لیے چھوڑتا ہوں، فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔